बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नौरीन है। मैं इंतहाई खलंडरी घूमने फिरने की शौकीन और एक पार्टी गर्ल थी। वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए बहुत लाड प्यार और नखरों में पली थी। हम अगरचे मतवसत तबके से ताल्लुक रखते थे, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ की कमी मेरे वालिदैन ने महसूस ना होने दी, बल्कि उन्होंने मुझे किसी प्रिंसेस की तरह रखा। मुझे शहर के बेहतरीन स्कूल और बेहतरीन कॉलेज मुयस्सर आए। मेरा फ्रेंड सर्कल अगरचे महदूद था, मगर इसमें मेरे अलावा सबका ताल्लुक बर्गर फैमिली से था। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल उनसे कतई मुख्तलिफ न था। इसलिए उनके साथ घूमते फिरते हुए मुझे कभी भी अजनबियत और अपनी क्लास की कमतरी का एहसास ना हुआ। कॉलेज में हमारा ग्रुप लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल था, और उस ग्रुप में मेंबर्स की तादाद फ़कत 5 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनमें हम 2 लड़कियां और 3 लड़के थे। इसके अलावा हम अपने ग्रुप में किसी को भी दाखिल नहीं होने देते थे। उसकी वजह हमारे दरमियान वो पुरस्रार एक्टिविटीज थीं, जिनके बारे में हम नहीं चाहते थे कि किसी और को उसकी जानकारी मिले, या इस हवाले से कोई बात भी फैले, क्योंकि हम कॉलेज में चहमगोइयों का कोई भी सिलसिला अपने हवाले से शुरू नहीं करवाना चाहते थे। यही क्या कम था कि कॉलेज में हमारे इस ग्रुप को लेकर हर कोई बातें बनाता था, क्योंकि जिस दिन छुट्टी करनी होती, उस दिन हम सब इकट्ठे छुट्टी करते। किसी दिन कॉलेज में पीरियड छोड़ने का दिल करता, तो एक साथ ही सब छोड़ देते। कैंटीन और लाइब्रेरी भी साथ ही जाते। तो ये सब कुछ हमारे क्लास फेलों की नज़रों में आ चुका था। और अपने इस ग्रुप मेंबर्स के अलावा ना तो हम कॉलेज में किसी से बात करते और ना ही किसी को अहमियत देते। इसलिए कॉलेज के तुलबा हमसे दूरी के फासले पर रहकर हमारे ग्रुप के खिलाफ असातिज़ा को शिकायतें ही लगाते रहते, जिसकी हमने कभी भी परवाह नहीं की। हमारी एक दूसरे के साथ गुर्बत की बुनियादी वजह एक मुश्तरका शौक भी था, जिसने हमें एक दूसरे के साथ बांध रखा था। और वो शौक था मावराई दुनिया में रहने वाले जिन भूत, जो हमारे दरमियान हमेशा मौजूए गुफ्तगू रहते। इस हवाले से जो भी नई रिसर्च हमारे सामने आती, वो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते। और इसके अलावा अगर जिन्नात के मौजू पर किताबें हमें कहीं से भी मिलती, तो वो हम खरीद लेते और फिर एक दूसरे को पढ़ने के लिए देते। इस हवाले से हमारे पास मालूमात का एक ख़ज़ाना मौजूद था। बस अब हम इन मालूमात के नतीजे में अमलियात की तरफ भी तवज्जो देना चाहते थे, ताकि हम बाज़ाब्ता तौर पर उस मखलूक और उनकी दुनिया में दाखिल हो सकें और वो ताकतें हासिल कर सकें जो हम सबका अरमान थी। और एक दिन हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई, जब हमारे ग्रुप के एक मेंबर शीरीन के हाथ एक ऐसी नादिर और नायाब किताब लगी, जिसमें जन्नात को हाजिर करने के सारे अमल को आसान अल्फाज में लिखा गया था। हम सब उस किताब को पाकर इंतहाई जोशो खरोश महसूस करने लगे। चुनाचे हमने एक दूसरे की मुशावरत से शुमाली इलाका जात में शीरीन के रेस्ट हाउस जाने का मंसूबा बनाया, ताकि हम वहां बगैर किसी की मुदाखलत के आराम से अपना अमल कर सकें। बाकी लोगों को तो घर से इजाज़त लेने का मसला नहीं था, लेकिन मेरे घर में अम्मी से ज़्यादा अब्बू को मनाना कदरे मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मुझे पता था कि शुरू में वो बहुत ज़्यादा बहस करेंगे, लेकिन फिर मान ही जाएंगे। ये सोचते हुए मैं जूं ही घर में दाखिल हुई, तो सामने से आते हुए नेहाल से टकरा गई। मुल्ला, क्या देख कर नहीं चल सकते? टकराई आप हैं, मैं नहीं। वो इंतहाई मुअद्दब लहजे में बोला, तो मैं मजीद चिढ़ सी गई। मुझे नेहाल का रवैया, अंदाज, लिबास, चेहरे पर सजी दाढ़ी और सब्ज आंखों से ख्वामख्वाह की खार आती थी। वो अब्बू का भांजा था, जिसके वालिदैन एक हादसे में फोत हो गए, तो अब्बू उसको अपने साथ ही यहाँ लेकर आ गए। तब से वो अब तक यहाँ पर ही हमारे साथ रह रहा था। टखनों से ऊपर शलवार और 5 वक्त का नमाजी नेहाल, जो उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मदरसे के आखिरी साल में था और फिर आलिम फाजिल की डिग्री लेकर लाहौर जाने का इरादा रखता था। मैंने एक दिन किचन के शेल्फ पर बेफिक्री से पैर हिलाते हुए पूछा, तो अम्मी उसके बारे में तफसील से बताने लगी। तो मैं तप गई। कब जाएगा ये? मैं झुंझुलाते हुए बोली। तुम्हें क्या तकलीफ है उसके रहने से? तो अम्मी तेवरी चढ़ाकर बोली, क्या अम्मी आप भी ना? हर घर में प्राइवेसी होती है और मेहमानी भी कुछ दिन की होती है। कितने साल हो गए इसे यहाँ रहते हुए। अब बस ना, जाए ना। बुरी बात जैनी। अम्मी अब्बू मुझे प्यार से जैनी कहते थे।
تمہارے ابو نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ کہیں گے کہ یہ پٹیاں میں تمہیں پڑھا رہی ہوں، کیوں میری جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ پہلے ہی میری اپنی سسرال والوں کے ساتھ کبھی نہ بنی، اور تمہارے ابو یہ سوچیں گے کہ اب میں ان کی بیٹی کو بھی بہکا رہی ہوں۔ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ ہمیشہ کی طرح میں یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی۔ میں جانتی تھی اگر میں مزید تھوڑا سا بھی اور اس کے خلاف بولی تو اب مجھے ٹھیک ٹھاک امی کی طرف سے ڈانٹ پڑ جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ امی کو اس سے کچھ خاص قسم کی الفت تھی، بس وہ ابو کے رویے سے ڈرتی تھیں، کیونکہ ابو ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے اور انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے تحاشا غصہ آ جاتا تھا، اور نہال پر تو وہ ویسے بھی جان چھڑکتے تھے۔ اس کے خلاف تو کچھ بھی بولنا گھر میں قیامت صغریٰ برپا کرنے کے برابر تھا۔ نہال ویسے بھی بہت خاموش طبع تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ بس اپنے کمرے تک محدود رہتا تھا، اور جب مدرس سے جانا ہوتا تو ہی کمرے سے باہر نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے باوجود میں اس سے چڑی چڑی سی رہتی۔ ابھی بھی غلطی میری ہی تھی اور میں نے اس پر بلا وجہ چڑھائی کر دی، لیکن آج پہلی بار وہ بولا تھا، اس کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ میں ہوں کرتے ہوئے اس کے پاس سے تیزی سے گزر گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میں نے اونچی اونچی آواز میں امی کو پکارنا شروع کر دیا، تو وہ فوراً لکڑی کا کفگیر لیے کچن سے نکلی اور فکر مندی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا زینی؟ کیا شور لگا رکھا ہے بھائی؟ ابو تو نہیں آئے؟ نہیں بچے۔ کیوں، خیریت؟ جی جی سب خیریت ہے، وہ بس دوست شمالی علاقہ جات کے ٹرپ کا پروگرام بنا رہے تھے تو ابو سے اجازت لینی تھی۔ وہ اجازت نہیں دیں گے، تمہیں اچھے سے پتہ ہے نا، میں منا لوں گی۔ یہ کہہ کر بے فکری سے چوئنگم چباتے ہوئے میں کمرے کی طرف بڑھی۔ ٹرپ پر جانے کے خیال سے ہی میرا رواں رواں جھومنے لگا۔ میں نے ابو سے اجازت بالآخر لے کر ہی چھوڑی، اور اب میں اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ میرے پاس برانڈڈ ٹاپس اور سکرٹس کی ایک خوبصورت کلیکشن تھی۔ میری ہائٹ چونکہ اچھی تھی اس لیے مجھ پر یہ ماڈرن ڈریسز بہت جچتے، جو دیکھتا دنگ رہ جاتا اور تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میں نے ان کے ساتھ کبھی دوپٹہ نہ لیا، جس پر امی مجھے اکثر ٹوکتی رہتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک کان میں ڈال کر دوسرے سے نکال دیتی ہوں تو انہوں نے اب مجھے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے بیگ میں ڈریسز کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ، سن بلاک، میک اپ کٹ اور پیپر سوپ رکھا، اور پھر تھک ہار کر بستر پر دراز ہو گئی۔ لیکن ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ بار بار بستر پر کروٹ ہی بدلتی رہی، لیکن نیند کوسوں دور رہی۔ ہم پانچوں بائے ایئر گلگت پہنچے۔ اپریل کے مہینے میں یہاں موسم جنوری فروری جیسا تھا۔ شکر ہے میرے ڈریسز میں چند گرم ملبوسات بھی موجود تھے، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوئی۔ ہم یہاں سے آگے جیپ پر گئے۔ یہاں اب بھی برف سڑکوں پر موجود دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ عجب خوبصورت منظر تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ میں سڑک پر دور دور تک سفید برف کی چادر بچھی ہوئی تھی، اور اس میں برف سے ڈھکے درختوں کے درمیان سے کہیں کہیں نکلتے سبز پتے آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے۔ اس منظر نے تو مجھے مبہوت ہی کر کے رکھ دیا۔ شہری کا یہ آبائی علاقہ تھا، مقامی اسے انتہائی پرتپاک انداز سے گلے لگا کر ملے، تو وہ بھی یہاں کی بولی میں ان سے خوش دلی سے ملا۔ ریسٹ ہاؤس تک سفر تقریباً 1.5 گھنٹے کا تھا۔ عموماً یہ راستہ 40 منٹ میں طے ہو جاتا اگر سڑک صاف ہوتی، شہری نے بتایا۔ ہم جب ریسٹ ہاؤس پہنچے تو شام کے ملگجے سائے پھیل رہے تھے، جس میں ریسٹ ہاؤس کی کھپریل کی سرخ چھتیں دلکش لگ رہی تھیں۔ ہم جیپ سے جو ہی اترے تو ریسٹ ہاؤس کے چوکیدار چاچا نے آگے بڑھ کر ہمارا خیر مقدم کیا اور فوراً لیونگ ایریا میں لے آیا، جہاں کمرے میں موجود جدید طرز کی انگیٹھی نے پورے کمرے کو پر حدت بنا رکھا تھا۔ اس انگیٹھی میں لکڑی کے موٹے موٹے ٹکڑے نفیس انداز میں کاٹ کر ڈالے گئے، اور اس کے بالکل پاس ہی صوفے رکھے گئے تھے۔ ہم سب سردی سے تنگ اور تھکن سے چور جسموں کے ساتھ جب ان صوفوں پر گرے تو اس حدت نے ہماری روح تک کو پرسکون سا کر دیا۔ میں نے تو آنکھیں بند کر کے پاؤں اوپر کر کے اور اپنا سر صوفے کی پشت سے لگا دیا۔ اچانک مجھے اپنے ناک کے قریب بلیک کافی کی خوشبو نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا، تو سامنے شہری گرما گرم کافی کا مگ لیے مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ذرا سا گڑبڑائی، دل میں ایک ہلچل سی مچی، لیکن جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ اس نے کافی میری طرف بڑھائی تو اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں، تو جیسے ایک بجلی سی تن بدن میں پھیل سی گئی ہو۔ تبھی ہماری نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو جھپکنا ہی بھول گئیں۔ تھوڑی سی کافی چھلکی تو میں جیسے ہوش میں آ گئی اور کافی پکڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہم سب نے ہی کافی کے کپ
ہاتھوں میں ابھی پکڑے ہی ہوئے تھے کہ چوکیدار نے گلگت کے روایتی ڈرائی فروٹ ہمارے سامنے رکھ دیے اور پھر ابلے ہوئے انڈوں کو درمیان سے کاٹ کر اس پر کالی مرچ چھڑک کر لے آیا۔ ڈرائی فروٹ اور گرما گرم انڈوں نے بلیک کافی کا لطف ہی دوبالا سا کر دیا اور ہماری تھکن پلک جھپکتے دور ہو گئی۔ خان چاچا، ڈنر میں کیا ہے؟ یہ میرے خاص مہمان ہیں۔ خاص پر زور دیتے ہوئے شہری نے میری طرف دیکھا تو میں نے نظریں چرا لیں۔ میرے ساتھ بیٹھی نازلی نے یہ چیز نوٹ کر لی اور نہ جانے اس کا موڈ کیوں خراب سا ہو گیا۔ وہ شہری کے معاملے میں جتنا پوزیسو تھی، شہری اتنا ہی اس سے لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کا فیملی بیک گراؤنڈ ایک جیسا تھا اور ان دونوں کے والد بزنس پارٹنرز بھی تھے، لیکن اس سب کے باوجود شہری کا جھکاؤ میری جانب تھا اور یہ بات میں ہی نہیں ہمارے سارے گروپ ممبرز جانتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کبھی مجھے اتنی امبیرسنگ کا سامنا کرنا نہیں پڑا جتنا آج شہری اپنے ہر انداز سے کروا رہا تھا، بلکہ بہت واضح انداز میں جس طرح سے وہ اپنی فارفتگی مجھ پر نچھاور کر رہا تھا، وہ مجھے نظریں چرانے پر مجبور کر دیتی اور میں جانتے بوجھتے اسے نظر انداز کرنے لگی۔ لیکن نازلی کے چہرے پر کوفت اور جیلسی نے ڈیرے جما لیے۔ وہ بار بار شہری سے فری ہونے کی کوشش کرتی اور شہری اتنا ہی نو لفٹ کا بورڈ اٹھائے ہوئے نظر آتا۔ خان چاچا نے شہری کو بتایا کہ اس نے پلاؤ، ریشمی کباب، شاہی چکن کڑاہی، اچار گوشت، باربیکیو، دمبے کے گوشت کا سالن، پالک پنیر، مٹن چانپ اور رشین سلاد بنایا ہے۔ اگر مزید کچھ اس کے علاوہ کھانا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے۔ نہیں، یہ ڈنر کا زبردست مینیو ہے، شہری نے کہا۔ میٹھے میں کیا ہے؟ جی، میٹھے میں خوبانی کا میٹھا بنایا ہے جو خاص روایتی میٹھا اور گلگت کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ فروٹ چاٹ اور شیر خورمہ ہے۔ زبردست چاچا، ٹھیک ہو گیا۔ کھانا لگا دوں صاحب؟ خان چاچا نے سعادت مندی سے پوچھا تو شہری نے ہم سب کی طرف دیکھا۔ ناصر اور جازی نے تو ابھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا، تو باقی ہم سب نے بھی ان کی تائید کی۔ اوکے چاچا، جب کھانا ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے، ابھی آپ جائیں۔ مجھے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے اور انگیٹھی کے سامنے کر دیے۔ شہری نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ زینی، لگتا ہے کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوپر سے گرم چادر اتار کر میرے اوپر ڈال دی۔ میں اچانک اس کے اس عمل پر بوکھلا سی گئی، لیکن نازلی جل بھن گئی اور فوراً تیز آواز میں بولی، میرے خیال میں اب ہمیں اس مقصد پر بھی بات کر لینی چاہیے جس کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور طنز سبھی نے محسوس کیا، لیکن بولا کوئی بھی نہیں۔ تم کہتی ہو تو ہم ابھی جنتر منتر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو حکم آپ کا۔ شہری نے بھی اسی کاردار لہجے میں کہا تو نازلی نے بہت برا سا منہ بنایا۔ نازلی، اس جادوئی کتاب کے مطابق ہمارے پاس مطلوبہ اشیاء بھی ہونی ضروری ہیں۔ ناصر نے لہجوں میں پیدا ہونے والی گرمی کو کم کرنے کے لیے بردبار انداز میں کہا۔ چیزوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں سمجھا نہیں، جازی نے کہا۔ تو اس کے ساتھ ہم بھی حیران پریشان نظروں سے ناصر کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اس کتاب کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ جنات کو حاضر کرنے کا جو عمل ہم کرنے والے ہیں، اس کے مطابق ہمیں کچھ سامان بھی درکار ہے۔ اس سامان کے بغیر یہ عمل ادھورا سا رہے گا۔ مثلاً کیسا سامان؟ شہری نے سوالیہ نظروں سے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ہم سب بھی خاموشی سے ناصر کی طرف دیکھنے لگے، جو ہمیں اس شعبے کا ذہین اور قابل پروفیسر جیسا لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاک چاہیے جس سے ہم اپنے ارد گرد حفاظتی دائرہ کھینچیں گے۔ پھر فرش پر ہمیں ایک ستارے کی شکل میں لائن لگا کر اس میں منتر کے کچھ حروف لکھنے ہیں۔ اس کے بعد موم بتیاں چاہیے جو اس عمل سے پہلے سلگانی ہیں، اور اگر بتی بھی چاہیے، لوہے کی کیلوں کی بھی ضرورت ہوگی، اور ہم سب کے پاس اپنی اپنی ایک ایک ٹارچ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ عمل جس کمرے میں کرنا ہے اسے مکمل طور پر پاک ہونا ضروری ہے۔ ناصر نے ایک ایک بات تفصیلاً سمجھائی تو ہم سب جیسے نیند سے جاگ گئے۔ واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، نازلی بولی۔ تو ٹھیک ہے، پھر صبح ہم سب سے پہلے مارکیٹ جائیں گے اور وہاں سے یہ ساری مطلوبہ چیزیں لے کر آئیں گے، شہری نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو سب نے تائید کی۔ لیکن یہ عمل شروع کس وقت کرنا ہے؟ مجھے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ تقریباً رات 12 بجے کے بعد، ناصر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بعد ہم سب لوگوں نے ڈنر کیا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح ناشتے کی میز پر مزے مزے کے پکوان ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ خستہ نان، نہاری،
پائے، دم کا قیمہ، بھنی کلیجی اور بنانا بریڈ چیز کیک کو دیکھ کر سب کی بھوک چمک پڑی۔ ہم سب نے ناشتے سے بھرپور انصاف کیا اور پھر شہری ناصر اور جازی مارکیٹ کی طرف چلے گئے۔ نازلی کا موڈ کچھ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ وہ ان کے جاتے ہی باہر لان میں جا کر بیٹھ گئی تو میں چائے کا کپ تھامے انگیٹھی کے پاس جادو کی کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ یہ کتاب ہمارے ایک مصری دوست نے ہمارے جادو کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گفٹ کی تھی، جو مصر سے دریافت ہونے والی ایک قدیم کتاب کا ترجمہ تھی، جس کی مدد سے قدیم مصریوں کی دعاؤں اور جادو کے منتروں کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ ماہرین نے اس مخطوطے کو دعاؤں کی کتاب کا نام دیا تھا، اور اس کتاب میں جادو، تنتر منتر، آسیب، بدروحوں اور جنات کو بلانے کے طریقے درج تھے۔ یہ قدیم کتاب 1300 سال پرانی تھی اور قطبی زبان میں جرمی کاغذوں پر لکھی گئی تھی، جو 20 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس کتاب میں عجیب و غریب اور انتہائی خوفناک قسم کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھی، جن کے بارے میں ترجمہ تھا کہ جو عمل کیا جائے گا اس کے مطابق اسی شکل میں جنات حاضر ہو سکتے ہیں، اور نیچے ہر تصویر کے ساتھ جادوئی عمل بھی لکھا ہوا تھا، جس کو اس کتاب کے رائٹر نے لفظی ترجمہ کر کے اس منتر کو پڑھنا بہت ہی آسان کر دیا۔ اچانک ان منتروں میں سے ایک منتر پر میری زبان پھسلتی چلی گئی۔ ہائے، اس کو پڑھنا کتنا آسان ہے، یہ تو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ میں ابھی خوش ہو کر یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان کے پاس سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز گزر گئی ہو۔ چونک کر اپنا سر اٹھایا اور دائیں بائیں دیکھنے لگی تو میں نے ایک چیز کا نوٹس لیا کہ کمرے میں شدید ٹھنڈک ہو رہی تھی اور انگیٹھی بجھ چکی تھی، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خان چاچا نے میرے سامنے انگیٹھی میں لکڑیاں ڈال کر اس کا الاؤ روشن کیا تھا۔ ایک دم سے کیسے بجھ گئی؟ مجھے شدید حیرانگی ہوئی۔ میں ابھی انگیٹھی کی طرف نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں ایک دم سے کھڑی ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے بازوؤں کے رونگٹے کھڑے تھے۔ میں نے اپنے بازوؤں پر آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ اچانک کمرے میں ناصر آیا، کھلی کتاب دیکھ کر چونکا اور فوراً کتاب بند کی اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ کتاب تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ کیا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ میں غصے سے بولی۔ اس کتاب کو ایسے ہی کھول کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کتاب کے شروع میں کچھ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں، ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ تیوری چڑھا کر بولا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ یہ جس کلاس سے تعلق رکھتی ہے وہاں اس طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے اور خود کو نمایاں کرنے کا شوق بہت ہے۔ نازلی نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، منہ بند کرو نازلی اپنا، یہ تم نے کیا کلاس لگا رکھی ہے؟ اگر چاہوں تو تمہیں چھوٹے قد کا تانا دے سکتی ہوں، اوقات دلانی کون سی مشکل ہے؟ میں بپری، او کم آن گائز، یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیا بچوں کی طرح ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو؟ جازی چیخ کر بولا تو میں اور نازلی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ سب کان کھول کر سن لو، کسی بھی قسم کی ٹینشن ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک ہم پرسکون نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ایک دوسرے سے الجھنا بند کرو۔ جازی نے تنبیہ کی۔ کمرہ کون سا منتخب کرنا ہے شہری؟ ناصر نے پوچھا۔ میرے خیال میں سیکنڈ فلور ٹھیک رہے گا، شہری نے کہا۔ اس میں سے ہمیں فرنیچر نکالنا پڑے گا، ناصر نے کہا۔ تو ہم سب سیکنڈ فلور پر گئے اور وہاں سے ہم سب نے کمرے کا تمام فرنیچر باہر نکال کر ہال میں رکھ دیا تھا، اور کمرے میں پڑی ہوئی قالین بھی ہم نے فولڈ کر دی۔ فرش اچھی طرح سے صاف کر دیا تاکہ اس پر دھول مٹی ختم ہو جائے۔ اس کام سے تھک چکے تھے کہ باقاعدہ بھوک کا احساس ہونے لگا۔ شہری نے چچا کو کھانا لگانے کا کہا اور اب ہم بھی سب ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے، جہاں پر نمکین گوشت، شاہی حلیم، سیخ کباب، دال فرائی، سرسوں کے ساگ کی اچار اور میٹھے میں شاہی ٹکڑے ٹیبل کی زینت تھے۔ ہم سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، کیونکہ اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کھانا تھا۔ پھر ہم اپنی اپنی کافی سنبھالے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے تو ناصر نے ہم سب کو کاغذ پر ایک منتر لکھ کر ہمارے حوالے کیا، تاکہ جب ہم رات کو زبانی پڑھیں تو کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ پھر ناصر اٹھا اور کمرے میں مارکیٹ سے لائی ہوئی تمام ضروری چیزیں رکھ دیں اور اگر بتی جلا دی۔ اب باقاعدہ ایک ماحول سا بن گیا تھا۔ ہم سب انتہائی پرجوش تھے اور پھر رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ رات کے 12 بجتے ہی ہم سب پھرتی سے اٹھے اور کمرے کی جانب بڑھے، جہاں پر ناصر نے فرش پر چاک سے لائنیں لگانا شروع کی جو ستارے کی شکل کی تھیں۔ اس نے ستارے کے ہر خانے میں عبرانی زبان کے چند حروف لکھے
اور اس میں ایک ایک موم بتی لگا دی۔ پھر اس نے اس دائرے سے باہر بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ کر موم بتیاں جلا دیں۔ اب ہم پانچوں نے آلتی پالتی مارے اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کمر سیدھی کیے پورے ارتکاز کے ساتھ اپنی توجہ منتر پر مرکوز کی، جو ابھی ہم نے گنتی ختم ہونے کے بعد پڑھنا تھا۔ میں لائٹ بند کر دوں گا اور اس کے فوراً بعد ہی گنتی شروع کروں گا۔ جب میں 10 پر پہنچوں تو تم سب لوگوں نے اپنا اپنا منتر اونچی آواز میں ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا تم لوگوں کو میری تمام بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر نہیں تو کوئی سوال ہے تو ابھی کر لو۔ ناصر نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جنات کو بلانے کا یہ عمل خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور خوفناک بھی، لہٰذا کچھ بھی اگر غیر معمولی ہوتا ہے تو ڈر کر چیخیں نہیں مارنی اور نہ ہی دائرے میں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ناصر ہم سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باری باری ہمیں یقین دہانی کراتے ہوئے پکا کرنے لگا، تو ہم سب نے سر ہلایا۔ کیا تم سب لوگوں کو اپنا اپنا منتر یاد ہے؟ ناصر نے سوال کیا تو ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں۔ مجھے نہ جانے کیوں عین اس لمحے ایک عجیب سے اضطراب نے آن گھیرا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اچانک شہری نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں میری طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے چہرے پر آئی گھبراہٹ کو مسلسل نوٹ کر رہا تھا۔ میں منہ سے تو کچھ نہ بولی، لیکن سر ہلا کر اسے یقین دہانی دلانے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے، حالانکہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ اتنے میں ناصر نے با آواز بلند کہا کہ اب وہ کمرے کی لائٹ بند کرنے لگا ہے، تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پر الرٹ ہو کر بیٹھ گئے۔ کمرے کی لائٹ آف ہو چکی تھی، لیکن موم بتی کی موہوم روشنی سے کمرہ منور تھا۔ تمام کھڑکیاں اچھے سے بند کر دی گئی تھیں اور ان پر ویلوٹ کے موٹے پردے برابر کر دیے گئے تھے تاکہ باہر سے کوئی بھی لائٹ اندر کمرے میں نہ آئے۔ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد ناصر نے گنتی پڑھنی شروع کر دی۔ ہم پانچوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جو ہی ناصر نے اپنی گنتی 10 پر ختم کی تو ہم سب نے ایک منتر اونچی اونچی آواز میں آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ اماوس کی رات تھی۔ باہر موسم انتہائی پرسکون تھا۔ کمرے میں بھینی بھینی اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہم پانچوں رات کے اس گھنگھور سناٹے میں منتر کو ایک مخصوص ردھم کے ساتھ غیر مرئی مخلوق کو بلانے کے لیے کر رہے تھے۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت گر گیا۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہمارے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی اور ہمارے دانت بجنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موم بتیاں پڑ پڑانے لگیں، حالانکہ کمرے میں ہوا کا نام و نشان نہ تھا۔ اچانک ہم سب کے جسموں کو جھٹکے لگنے لگے تو ہم نے آنکھیں کھول کر ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا ہی تھا کہ نازلی نے فلک شگاف چیخیں مارنی شروع کر دی اور پھر ایک دم چپ ہو گئی۔ ہم سب پریشان نظروں سے نازلی کو دیکھنے لگے۔ کون ہے یہاں؟ ناصر چیخا، سامنے آؤ۔ لیکن ناصر کے سوال پر ہم سب میں سے صرف نازلی نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا۔ نازلی کی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف جانے ہی والی تھی کہ ناصر نے مجھے اشارے سے روک دیا۔ ابھی ہم سب کی نظریں نازلی پر ہی جمی ہوئی تھی کہ اچانک جیزی ہنسنے لگا۔ پھر اس کی ہنسی انتہائی خوفناک کہکوں میں بدل گئی اور اس نے اپنی انگلی میری طرف اٹھا کر اشارہ کیا کہ تمہارے بالکل پیچھے ایک سایہ سا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے جازی کی طرف دیکھ کر تھوک نگلا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت میرے اندر نہ تھی کہ ایک دم نازلی پھر سے چیخنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جازی کے بھیانک کہکے بلند سے بلند ہوتے چلے گئے۔ تبھی ہم سب کو اپنے کانوں میں مکھیوں کی تیز بھن بھناہٹ سی سنائی دینے لگی اور پھر کمرے میں تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ ویلوٹ کے پردے جیسے کسی نے کھینچ کر اتار پھینکے ہوں اور لوہے کی گرل والی کھڑکیوں کی کنڈیاں خود بخود اوپر تلے چڑھنے اترنے لگیں۔ ہم سب خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ نازلی کے چہرے پر ناخنوں سے کھرچنے اور نوچنے کے نشانات سے پڑنے لگے اور ان سے خون رسنے لگا۔ نازلی اب سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا سارا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن جازی بار بار نازلی کی طرف دیکھ کر انگلی کا اشارہ کر کے ہنستا جاتا۔ اتنے میں نازلی نے سر اٹھایا اور جازی کی طرف دیکھا، پھر وہ بھی جازی کے ساتھ ہی ہنسنے لگی۔ ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں ہی پاگل ہو گئے ہوں۔ سناٹے میں نازلی اور جازی کے خوفناک کہہ کے ہم سب کے جسموں میں خوف کی کپ کپاہٹ پیدا کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے نکلیں، ہمیں اپنے بچاؤ کا منتر نمبر 13 پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ ناصر نے تیزی سے کہا۔
تو ہم سب نے وہ منتر پڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ کمرے میں چلتی تیز ہوا رک گئی اور کمرے کی کھڑکیاں بھی بجنا بند ہو گئیں۔ ناصر نے فاتحانہ نظروں سے ہم سب کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نازلی؟ شہری نے پوچھا تو نازلی نے ہاں میں سر ہلایا۔ جازی بھی اب نارمل لگ رہا تھا۔ اب ہمیں یہ سب ختم کر دینا چاہیے، بہت ہو گیا، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تو سب نے سر ہلایا۔ ہم سب کو اپنے جسم ٹوٹے ٹوٹے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے اور کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ بھی بڑھنے لگا۔ ہم سب تیزی سے اٹھنے ہی لگے تھے کہ اچانک ناصر بولا، نہیں ابھی بیٹھو، ابھی دائرے سے کسی نے بھی نہیں نکلنا، پہلے مجھے ایک مخصوص منتر کا جاپ کرنے دو۔ ناصر نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ دروازہ زور سے کھلا۔ ہم سب کی سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئیں، لیکن سامنے خان چاچا کو دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی۔ صاحب، باہر آپ کے والد آئے ہیں اور فوراً آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈیڈ یہاں پر؟ شہری نے حیرت بھری نظروں سے چاچے کو دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے میں آتا ہوں، میں بھی چلوں گی اور پھر انکل کے ساتھ ہی گھر چلی جاؤں گی، نازلی نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دائرے سے نکلتے ناصر نے انہیں روکنا چاہا، مگر نازلی اور شہری اپنا ایک قدم دائرے سے باہر رکھ چکے تھے۔ رک جاؤ، ناصر دھاڑا تو شہری اور نازلی نے پلٹ کر ناصر کو حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ناصر؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، شہری نے کندھے اچکا کر کہا۔ آپ لوگ بھی اب اٹھ جاؤ، ویسے بھی ڈیڈ یہاں آ گئے تو قیامت آ جائے گی۔ دیکھو مجھے منتر مکمل کرنے دو ورنہ ہماری زندگیاں خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ ناصر بولا، او ہو یارا، یہ سب ہو گیا نا، ہم نے منتر پڑھ لیا، دیکھو سب ٹھیک ہے۔ شہری کی بات پر میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور دائرے سے باہر آ گئی۔ جازی بھی اس کے بعد دائرے سے نکل آیا تو مجبوراً ناصر بھی کتاب ہاتھ میں لے کر جو ہی دائرے سے نکلا تو اچانک کمرے میں بھونچال سا برپا ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ ایک دم بند ہو گیا اور خان چاچا نے ایک دم سے کہکے لگانے شروع کر دیے تو ہم سب بھاگ کر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور تھر تھر کانپنے لگے۔ اچانک خان چاچا کا کہکا تھم گیا اور وہ خونی نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ تم ہماری طرف بڑھے تو ہم 2 قدم تمہاری طرف بڑھ کر آئے ہیں۔ یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا، اب اسے ختم میں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر ہم سب کو باری باری دیکھنے لگا۔ خان چاچا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا بک رہے ہو؟ دروازہ کھولو، ہٹو یہاں سے، شہری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اٹک اٹک کر کہا۔ تو چاچا شہری کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تیرا غلام نہیں، تو میرا غلام ہے، نظریں نیچی کر، چاچا گرجدار آواز میں بولا۔ لیکن خوفزدہ کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ آواز خان چاچا کی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں کوئی افریت بول رہا ہو۔ ہم سب کی آنکھیں ڈر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اچانک آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر خود بخود جاری ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی سب نے ہی بآواز بلند میرے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کہ اچانک خان چاچا کے چہرے کا رنگ بدلا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھ کر سفید ہو گئیں اور زبان باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آہستہ آہستہ مڑنے لگیں اور ہاتھوں کے ناخن لمبے ہوتے چلے گئے۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ ہم میں سے جو جہاں کھڑا تھا وہ کھڑا ہی رہ گیا، یہاں تک کہ ہم چیخنا بھی بھول گئے۔ مجھ سے پنگا، ہاں مجھ سے پنگا، کابوس جن سے پنگا، تمہیں بڑا مہنگا پڑے گا لڑکی، بڑا مہنگا پڑے گا۔ اچانک موم بتیاں جل اٹھیں اور پھر اڑ اڑ کے ہمارے سروں پر بجنے لگیں۔ یہ موم بتیاں جہاں جہاں ہمارے جسم سے ٹکراتی ہمارے جسموں اور کپڑوں کو جلانے لگیں۔ ہم خالی ہاتھوں ان جلتی ہوئی موم بتیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک جازی، ناصر اور شہری کمرے میں ہوا میں سر کے بل الٹے لٹک گئے۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں ابھی اس افتاد سے سنبھلی نہ تھی کہ اچانک نازلی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے ناخن میری گردن میں پیوست کر دیے۔ میں درد کی شدت سے چلانے لگی۔ وہ غراتے ہوئے مسلسل مجھ پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالنے لگی تو میں نے اس کے بالوں کو پکڑ کر زور سے کھینچنا شروع کر دیا، لیکن اسے تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ تکلیف کی شدت سے میری آنکھیں جلنے لگیں کہ میں نے ہمت کر کے پھر سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک نازلی پیچھے ہٹی اور دھڑام کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو جازی، ناصر اور شہری تینوں سر کے بل زمین پر گر گئے اور ساکت ہو گئے۔ ساتھ ہی فرش پر گری پڑی موم بتیاں بھی بجھ سی گئیں اور کمرہ گپ تاریکی میں ڈوب گیا۔ کمرے میں عجیب پر اسرار سی خاموشی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور رینگتے ہوئے زمین پر ساتھ ساتھ ہاتھ مارتے ہوئے ٹارچ تلاش کرنے لگی۔ جو ہی میرا ہاتھ ٹارچ پر ٹکرایا تو میں نے فوراً ٹارچ آن کی اور کمرے میں بجلی کا بورڈ ڈھونڈنے لگی، اور پھر دوڑ کر میں نے بجلی کا سوئچ آن کیا تو کمرہ خالی تھا۔
میں پاگلوں کی طرح چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ یہ کہاں گئے؟ یہ سب کہاں گئے؟ میں ہسٹریائی انداز میں چیخی، ناصر، جازی، شہری، نازلی، کہاں ہو تم؟ میں ایک ایک کو آوازیں دے کر پکارنے لگی، لیکن میری آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ میں فوراً دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے بھی میں انہیں آوازیں دیتی جا رہی تھی، لیکن ہر طرف گہری پر اسرار خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں لاؤنج میں بھاگتے ہوئے آئی کہ میرا پیر کسی چیز سے اٹکا تو میں منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ میرا سر زور سے کسی چیز سے ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرے اوپر امی اور ابو جھکے ہوئے تھے۔ میں ڈر گئی۔ میں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی تو امی نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ابو کے چہرے پر بھی فکر مندی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اٹھنے لگی تو ابو نے منع کر دیا۔ میں یہاں کیسے؟ ہم تو گلگت تھے نا۔ شہری، نازی، جازی، ناصر، یہ سب کہاں ہے؟ ناصر مر چکا ہے۔ شہری اور جازی اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں، اور نازلی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا بچے کہ وہ کہاں چلی گئی۔ خدا جانے ہمارا کیا لیا دیا کام آ گیا کہ تم زندہ بچ گئی ہو۔ ابو کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس خبر کو سن کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی۔ امی اور ابو کی آوازیں بھی مجھے دور سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، اور پھر میرے ذہن پر غنودگی سی چھا گئی۔ میں 6 ماہ تک کومے میں رہی، اور جب میں ہوش میں آئی تو پورے ہاسپٹل میں امی اور ابو نے خوشی سے مٹھائی تقسیم کی، پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ ہاسپٹل میں امی ابو کے ساتھ نہال بھی ساتھ ساتھ رہا۔ اس مشکل وقت میں امی ابو کو اس نے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی مکمل بدل چکی تھی۔ میں نے تعلیم چھوڑ کر خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ مجھے اپنے دوست جب بھی یاد آتے تو اشک میری آنسوں سے بہہ نکلتے، لیکن اب ایک ایسی چیز میرے ساتھ ہونے لگی تھی کہ جسے کسی اور کو بتاتے ہوئے بھی میرا شرم سر سے جھک جاتا۔ میرے کمرے میں میرے ساتھ نادیدہ مخلوق مرد کی صورت میں موجود تھی، جو ہر وقت میرا ریپ کر رہی تھی۔ میں جتنا چیختی، روتی، گڑ گڑاتی، اس رات وہ مجھے اتنا ہی بے لباس کر کے ذلیل کرتا۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے بھی شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک رات 3 بجے وہ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے کے لیے آیا تو میں وضو کی حالت میں جائے نماز پر نماز تہجد پڑھ رہی تھی۔ باتا تو کمرہ ایک دم سے سرد خانہ سا بن جاتا اور گندی بو پھیل جاتی، اور مجھے فوراً پتہ چل جاتا کہ اب میری عصمت دری کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میں کمرے سے بھاگ کر نکلنا چاہتی تھی، لیکن دروازہ لاک ہو جاتا اور پھر وہ اپنا شیطانی کھیل شروع کر دیتا۔ آج بھی نماز پڑھتے ہوئے اس کے کمرے میں آنے کی علامات محسوس کر رہی تھی۔ اس کی غسیلی غراہٹ بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، لیکن وہ میرے قریب نہیں آیا، اور یہی بات مجھے عجیب لگی کہ وہ میرا بدن نہیں چھو پا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمرے میں موجود بھی ہے اور میں اب تک اس کے گندے ہاتھوں سے محفوظ بھی ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آ پا رہا ہے، نہ ہی چھو پا رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا اور جائے نماز پر ہی میں موجود رہی۔ کافی دیر کے بعد کمرے کا درجہ حرارت معتدل ہو گیا اور گھٹن بھی جاتی رہی، گویا وہ جا چکا تھا۔ کیا مجھے نماز نے بچا لیا؟ کیا تہجد نے آج مجھے گندگی میں ڈوبنے سے بچا لیا؟ اوہ میرے اللہ، تیرا شکر ہے۔ اور میں دوبارہ خوشی سے روتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئی، لیکن ظاہر ہے میں مکمل طور پر محفوظ نہ تھی۔ مخصوص ایام میں ناپاکی کی صورت میں وہ جیسے چاہتا جب چاہتا مجھے چھوتا تو میں بھی آدھی مر جاتی۔ ایک دن نہال میرے پاس سے گزرا تو میں نے اسے روک کر کہا کہ اللہ سے کہو خودکشی حرام نہ کرے، خودکشی کبھی بھی خوشی سے نہیں کی جاتی۔ میری بات سن کر نہال پریشان سا ہو گیا۔ نورین، کیا ہوا؟ اگر مناسب سمجھو تو مجھے بتاؤ۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیا بات تھی کہ میں نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا اور وہ سب کہہ دیا جو میں خود سے بھی چھپاتی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، لیکن میری ساری باتیں امی اور ابو نے سن لی۔ امی تو منہ پر دوپٹہ رکھے بے آواز روتی چلی گئی اور ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگلے دن نہال میرے پاس آیا تو شرم کے مارے میں سر نہ اٹھا سکی۔ نورین، اس کی گمبھیر آواز گونجی، یہ لو، اسے گلے میں پہن لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نام کا لاکٹ اس نے میری طرف بڑھایا۔ میں نے اسے جو ہی گلے میں پہنا تو ایک خوشبو سی پھیل گئی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ امی ابو کو اس نے مجھ سے نکاح کا پیغام دیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ سب جانتے بوجھتے وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے۔
میری تو نہ عزت محفوظ رہی، نہ ہی خود کو شادی کے قابل سمجھتی ہوں۔ میری شادی کی تیاریاں انتہائی سادگی سے شروع ہو چکی تھیں۔ میرے نکاح کا جوڑا امی نے بڑے ارمانوں کے ساتھ خریدا، لیکن نکاح سے صرف 15 منٹ پہلے اس جوڑے کو آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ میرے جوڑے کے ساتھ کی لال چوڑیاں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئیں۔ امی اور ابو یہ سب دیکھ کر انتہائی خوف زدہ ہو گئے۔ نہال کو اس سب کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے مجھے سادہ کپڑوں میں ہی نکاح خواہ کے سامنے آنے کا کہہ دیا۔ میں جو ہی گھر ہی کے کپڑوں میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو دروازہ لاک ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ چیختے ہوئے دروازے کو دستک دینے لگی تو باہر سے امی ابو زور لگا رہے تھے اور اندر سے میں۔ اچانک میرے کمرے کی لائٹ بھی چلی گئی۔ خوف سے میری حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ کمرے میں اس کے آنے کی تاثیر پیدا ہونے لگی۔ کمرے کا درجہ حرارت گر گیا اور سردی بڑھنے لگی۔ میں دروازے پر تیزی سے ہاتھ مارنے لگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ اچانک دروازہ کھلا اور نہال اندر آ گیا۔ میں دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ آواز بلند قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تو مجھے لگا کہ جیسے میں بہت ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ وہ مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں آیا جہاں پر نکاح خواہ ہمارے منتظر تھے۔ جو ہی میرا نکاح ہوا نہال نے مجھے پیکنگ کرنے کا کہا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں جہاں کی بادشاہی مسجد میں میری بطور امام تقرری ہو گئی ہے۔ میں نے مزید کوئی سوال کیے بغیر پیکنگ شروع کی اور امی ابو کی اجازت لے کر میں اپنے رفیق حیات کے ساتھ چل پڑی۔ انتظامیہ نے ہمیں بادشاہی مسجد سے منسلک چھوٹا سا 2 کمروں والا گھر الاٹ کیا جس کی 2nd فلور پر مدرسہ لگتا اور رات کو بند کر دیا جاتا تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی تو میں نے ایک دن بھی 5 وقت کی نماز اور تہجد قضا نہ کی۔ کہ تہجد کی نماز میں مجھے جو سکون ملتا وہ بیان سے باہر تھا۔ نہال صحیح معنوں میں عالم دین تھے۔ انہوں نے مجھے بیوی کے تمام حقوق دیے تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہاں بہت خوش تھی۔ پھر کچھ بہت عجیب سا ہونے لگا۔ ایک دن رات کے 2 بجے نہال اٹھ کر کچن میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں کوکر میں گوشت ڈال رہی تھی۔ نورین، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ بھئی آپ نے ہی تو کہا کہ مجھے گوشت کے پسندے بنا کے دو۔ تو وہ الجھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے اور پھر اوپر والے پورشن کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ جب گوشت پک گیا تو انہوں نے سارا سالن پرات میں نکال کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور خاموشی سے گوشت سے بھری پرات مدرسے کی بالکنی میں رکھ دی اور مجھے اشارے سے سمجھا دیا کہ جب گوشت پکاؤ تو اسی جگہ رکھ دینا، اور پھر مسکرائے۔ ہم سائے ہیں ہمارے۔ نہال کی بات پر مجھے خوف آیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، سب جنات برے نہیں ہوتے ہیں، کچھ ان کی طرح نیک دل بھی ہوتے ہیں۔ میں شروع میں ڈری کہ پھر سے وہ سلسلہ نہ شروع ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ بہت جلد ہی مجھے احساس ان کی طرف سے دلایا گیا کہ وہ نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لیکن میرا یہ سکون بہت عارضی ثابت ہوا جب مجھے ایک دن اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر ملی۔ جس دن مجھے یہ خبر ملی اسی رات میں نے انتہائی بھیانک خواب دیکھا۔ وہی کابوس جن اپنے اصلی بھیانک روپ میں میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا، تیرے خاوند نے تجھ پر حصار باندھ کر مجھ سے چھین لیا، لیکن میں تجھ سے تیری اولاد چھین کر بہت دور لے جاؤں گا۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراً وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے بچے کی حفاظت کے لیے مدد مانگی۔ اگلی رات پھر مجھے وہی خواب آیا اور کہنے لگا کہ بہتر ہے کہ تو اگر خود مجھ سے بچنا چاہتی ہے تو اپنے اس بچے کو ضائع کر دے۔ خوف کے مارے میری گھگی بند گئی اور میں چیخنا شروع ہو گئی کہ نہال نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تو میں رونے لگی، اور پھر 2 دن سے جو خواب مجھے آ رہے تھے وہ میں نے سب ان کو سنا دیے۔ نہال عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ عملیات کا علم بھی جانتے تھے، لیکن یہ انہوں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ قرآنی آیات پڑھنے کے لیے دیں اور تسلی دی کہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مجھے پریگننٹ ہونے کی بہت خوشی تھی۔ جس طرح سے وہ جن میرے ہونے والے بچے کے پیچھے پڑ چکا تھا تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں دن رات یہی سوچتی رہتی کہ اگر ہونے والی بیٹی ہوئی اور کابوس جن نے اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا جیسا میرے ساتھ کر چکا ہے تو میں کیا کروں گی؟ کیوں نہ میں اس حمل کو ضائع کر دوں؟ چنانچہ میں نے بھاری بھاری بالٹیاں اٹھانی شروع کر دی۔ کافی دیر پاؤں کے بل بیٹھ کر فرش پر پوچھے لگانے شروع کر دیے۔ دن بدن حمل ضائع کرنے کی کوشش پختہ ہونے لگی، یہاں تک کہ میں نے گولیاں بھی کھا لیں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، البتہ خوف پڑتا رہا۔ ایک دن میں تنگ آ کر گوشت کا سالن بنا کر اوپر مدرسے کی طرف لے گئی
اور بالکنی میں رکھ کر وہیں پاس بیٹھ گئی۔ میرا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ نہ جانے میں کن بے ربط خیالات کے تحت بولتی چلی گئی۔ خدا را، آپ کا کابوس جن کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے یا نہیں مجھے علم نہیں، لیکن اگر آپ نے مجھے تکلیف دینے کی ٹھان ہی لی ہے تو پھر مجھے تکلیف دیں، میرے بچے کو نہیں۔ آپ لوگ بھی اولاد والے ہیں، کیا اپنے بچوں کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں؟ میں کیسے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں؟ میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن مزید مجھ سے کچھ بولا نہ گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک مجھے اپنے ارد گرد انتہائی نفیس خوشبو سی محسوس ہوئی اور ایسا لگا جیسے میرے ارد گرد کوئی موجود ہے، اور پھر میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی، لیکن خوشبو کا حصار میرے ارد گرد ہی موجود رہا۔ اگلے دن مجھے منتھلی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ یوں ہی سڑک کراس کرنے لگی، تیز بدبو کا جھونکا مجھ سے ٹکرایا تو میں بوکھلا گئی۔ اسی اثنا میں نہ جانے کہاں سے ایک تیز رفتار ٹرک میرے نزدیک آنے لگا تو مجھے لگا کہ یہ آج مجھے کچل کر رکھ دے گا۔ میں ہیپناٹائز ہو کر اس بدمست جھومتے ٹرک کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کہ میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی حرکت نہ کر پا رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے بازوؤں پر کسی کے 2 ہاتھوں کا احساس ہوا، اور پھر ان 2 ہاتھوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا۔ وہ ٹرک کسی شرابی کی طرح ڈولتا ہوا شوں کر کے مجھے نقصان پہنچائے بغیر میرے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد بہت پیاری خوشبو پھیل چکی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے حصار میں باندھ کر میری حفاظت کی ہو۔ کابوس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم بادشاہی مسجد کے جنات تمہاری حفاظت کریں گے۔ ایک سرگوشی میرے کانوں میں پھیلی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے گھر جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ کابوس جن کی موجودگی مجھے اپنے ارد گرد باقاعدہ محسوس ہوتی تھی، لیکن مجھے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اپنے قرآنی وظائف پر مجھے مکمل اعتقاد تھا، اور دوسری طرف نہال نے بھی اپنے عملیات کے ذریعے میرے ارد گرد حصار باندھ رکھا تھا، لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے آنے والے بچے کی تھی۔ میں جس طرح سے اپنے ارد گرد گھٹن بدبو، کمرے کے درجہ حرارت کا ایک دم سے ٹھنڈا ہو جانا محسوس کر رہی تھی، اس نے مجھے شدید خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یا اللہ، یا تو مجھے بیٹی نہ دینا، اور اگر دی ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنا۔ میں دن رات یہی دعا کرتی رہتی، لیکن جب ایک دن بچے کے لیے بنائے گئے کپڑوں میں جب آگ لگی تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ شاید میرے بچے کے ساتھ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ انہی خوف بھرے لمحات میں بالآخر ڈلیوری کا دن نزدیک آ گیا۔ بدقسمتی سے اس وقت نہال گھر پر نہیں تھے۔ درد ذہ شروع ہو چکی تھی اور باہر بارش بھی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ یہاں نزدیک گھر بھی کوئی نہ تھا کہ جہاں سے کسی کو بلوا لیتی۔ پریشانی میں رونے لگی۔ اچانک کمرے کا ماحول ٹھنڈا ہو گیا اور گندی بدبو سی مجھے محسوس ہونے لگی تو درد کی شدت کے باوجود میں گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، کہیں وہ میرے بچے کو مار نہ دے۔ یا اللہ میری مدد کر، کوئی ہے، مدد کرو میری۔ میں رونے لگی، درد بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں گھٹن بھی بڑھتی جاتی تھی۔ میں سرہانے پر سر پٹکنے لگی۔ اچانک میرے سرہانے کے بائیں طرف آگ کا شعلہ بھڑکا اور پھر سیاہ دھوئیں میں ڈھل گیا۔ یہ سیاہ دھواں میرے بیڈ کے گرد گول گول گھومتا رہا، پھر کمرے سے باہر کی طرف تیزی سے نکلا تو اس کے پیچھے سفید روشنی بھی لپکی۔ تھوڑی دیر بعد وہی سفید روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ بہت روشن سا ہو گیا اور میری یہ حالت تھی کہ میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اسی غنودگی میں مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی سفید لباس پہنے ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہے اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ بہتر کرے گا، ہمارے قبیلے کے سردار نے کابوس کو مار ڈالا ہے، اب تم بے فکر رہو نورین، تم ایک تہجد گزار لڑکی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور میرے سامنے نہال ایک دائی کو لیے کھڑے تھے۔ وہ نہ جانے کب آئے یہ تو معلوم نہیں تھا، لیکن کچھ دیر بعد ایک پیاری سی گڑیا میرے پہلو میں لیٹی ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔